सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी हमारा आज 7वां रुकू स्टार्ट होना है। बनी इसराइल की ही बात चल रही थी अभी। जी व इज़िस्तस्क़ा मूसा, और जब कहा मांगा, और जब मांगा पानी मूसा अलैहिस्सलाम से लिक़ौमिही, उसकी कौम ने, फ़क़ुल नज़रिब बिअसाकल हजर, बस कहा हमने, इज़रिब मार, बिअसाकल हजर, अपना असा पत्थर पर। का इशारा, तेरा असा, अपना जो असा, तेरा असा किस पर मार, पत्थर पर मार। और जब मांगा तेरी कौम, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने पानी मूसा अलैहिस्सलाम से, फिर कहा हमने कि मार अपना असा पत्थर पर। फ़न फजरत मिन हुस्नता अशरता, पस फूट पड़े उससे, मिन हुस्नता अशरता ऐना, 12 चश्मे। अब अशरा का मतलब है 10 और इसनता का मतलब 2, मिल के 12। ये इसी तरह से लिखा जाता है इसके अंदर अरबी की उसमें जो है ना अलग अलग, यानी कि अब 1 2 इस तरह हम लिखते हैं, पहले 1 लिखा 2 लिखा, ये पहले 2 लिखते हैं, इधर वाली वर्ड इस तरह, और फिर यहाँ पे 1। ऐना चश्मे, क़द अलिमा, तहकीक, अलिमा जान लिया, कुल्लु उनासिन, हर ग्रोह ने, मशरबहुम, अपने पीने का घाट। अब ये देखें उनासुन, इंस हमने पढ़ा था कि ग्रोहों की बात होती है, ग्रोह को कहा जाता है। तो अब यहाँ पे इन लोगों के ग्रोह, उधर 12 ग्रोह थे, 12 जो है कबीले थे, उन्होंने क्या किया, अपने उनको पहचान लिया। ये बनी इसराइली से चलते आ रहे थे ना, तो ये 12 ग्रोह थे, 12 कबीले इनके बन गए थे, हर एक की कह ले नस्ल आगे आगे, तो 12 इनको। फिर ये भी अल्लाह ताला को पता था कि ये ज़रा लोग अक्खड़ से हैं, इनको एक ही चश्मा दे दिया गया तो उसके अंदर झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि 12, यानी कि एक अपना पत्थर के ऊपर मारा। वहाँ पे देखे ना सहरा में थे, सहराए सीना में, वहाँ पे पानी का भी तो इंतज़ाम करना था। अल्लाह ताला ने मन और सलवा का तो कर दिया, लेकिन क्या है, पानी का इंतज़ाम भी करना था। तो इनको पानी की जब ज़रूरत आई तो अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया कि अपना जो है असा पत्थर पर मारो, तो वहाँ से 12 चश्मे निकले। और अभी भी कहते हैं कि जब मदा वहाँ पर जाते हैं देखने, तो अभी भी वो निशानात उस पत्थर पे मौजूद है, चश्मों के, चश्मे जहाँ से फूटे थे उसके अभी भी निशान जो है मौजूद है वहाँ पर। जी कुलू वशरबू, खाओ और पियो, मिर रिज़्क़िल्लाही, अल्लाह के रिज़्क़ से, वला तासौ फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन, और ना फिरो तुम फिल अर्ज़ि, ज़मीन में फ़साद करते हुए। अल्लाह की ज़मीन से जहाँ से चाहो खाओ, लेकिन क्या है, फ़साद ना करो। ये हमने पहले बात की थी कि फ़साद जो है, फ़साद फैलाना कत्ल कर देने से भी बुरा है, कि कत्ल करने से इंसान एक जान का नुकसान करता है, लेकिन जब इंसान फ़साद फैलाता है तो पता नहीं कितने लोगों का नुकसान करता है, कितनी जानों का घर तबाह करता है और कितनी तबाही मचाता है। जी आगे हैं व इज़ क़ुल्तुम या मूसा, और जब तुमने कहा ए मूसा अलैहिस्सलाम, लन नस्बिरा, यानी ये बनी इसराइल से अल्लाह ताला बात कर रहे हैं ना, कि जब तुमने कहा कि ए मूसा, लन नस्बिरा, हरगिज़ नहीं हम सब्र करेंगे, अला तुआमिन वाहिदिन, एक खाने पर, कि एक किस्म का, ये क्या बटेरिया में मिली जा रहा है, एक किस्म का ही खाना मिली जा रहा है, अब हम इसके ऊपर और इक्तफ़ा नहीं करेंगे। फ़दउ लना, पस दुआ कीजिए हमारे लिए, रब्बका, अपने रब से, युखरिज लना, कि वो निकाले हमारे लिए, लना हमारे लिए, मिम्मा तुम्बितुल अर्ज़ु, जो उगाती है ज़मीन, तुम्बितुल अर्ज़ु, जो उगाती है ज़मीन, मिम बक़लिहा, सब्ज़ियों से, यानी जो ज़मीन से सब्ज़ियाँ निकलती हैं, साग निकलते हैं, वो हमें उसके लिए दुआ कर। वकिस्साइहा, और ककड़ी बोलते हैं हर तर चीज़ को, यानी कि जिस तरह खीरा है, खरबूजा है, कुछ लोग गांव में अभी भी खरबूजे को भी ककड़ी बोलते हैं। जी इस तरह की तर चीज़ें जो है ना, उनको कहा जाता है किस्साइहा, और ककड़ियाँ, व फूमिहा, और गंदुम, व अदसिहा, और दालें, व बसलिहा, और प्याज।
کہ اب انہوں نے دعا کی کہ دعا کر ہمارے لیے کہ اللہ زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں نا ہمیں اب وہ بھی چاہیے، ہمیں دالیں سبزیاں پیاز یہ سارا کچھ بھی ہمارے لیے، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ وہ ہمیں اب دی جائے۔ انہوں نے بہت سوال کیے، بہت زیادہ جو ہے نا صحیح لاڈ اٹھوائے، اور لیکن پھر بھی جو ہے بہت انہوں نے تماشے بھی کیے، نبیوں کو بھی بہت قتل کیا اور بہت زیادہ، اور عذاب بھی ان کے اوپر بڑے آئے، اور ایسا بھی ہوا کہ عذاب ان سے بہت سے ٹلے بھی۔ قال اتستبدلون الذی، کہا کیا تم سوال کرتے ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا نا پھر کہ کیا تم سوال کرتے ہو الذی، اس چیز کی، ہوا ادنا جو گھٹیا ہے، ادنا ہے، بالذی اس چیز کے بدلے، ہوا خیر جو بہتر ہے، یعنی کہ ایک بہتر چیز مل رہی ہے اس کے بدلے میں تم ادنا چیز کا سوال کرتے ہو۔ کہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ جو منزل ہوا تھا وہ جنت سے آتا تھا، تو یہ چیز کہ اس کے بدلے تم لوگ کیا کرتے ہو، ایک دنیا کی چیز کو ترجیح دے رہے ہو۔ اہبطوا مصرا، اتر جاؤ تم مصر میں، شہر میں، اس کو شہر کے معنوں میں بھی لیا جاتا ہے مصر کو۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، پس تمہارے لیے وہی ہے جو تم سوال کرتے ہو۔ ان کی یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کی، قبول کر لی اور کہا تمہارے لیے ہے جو تم سوال کرتے ہو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور مسکینی۔ اب ان کے اوپر قیامت تک کے لیے ذلت اور مسکینی جو ہے ان کا مقدر بنا دی گئی ہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور لوٹے وہ غصے کے ساتھ اللہ کے غضب کے ساتھ وہ لوٹے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے ان کے ساتھ تھا، كَانُوا يَكْفُرُونَ، کہ وہ تھے انکار کرتے، بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو، بغیر الحق، بغیر حق کے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، ہم نے تو یہ کلیہ پڑھا تھا کہ جب بھی شروع میں یا آ جائے تو ہم نے پریزنٹ میں یا فیوچر میں اس کا جو ہے ٹرانسلیشن کرنی ہے۔ تو یہاں پہ ہم کہاں پہ کر رہے ہیں کہ تھے وہ کفر کرتے اور قتل کرتے نبیوں کو، تو یہ کس وجہ سے ہے، یہ اس وجہ سے ہے جو اس کے پہلے قانون لگ گیا۔ قانون نے اس پوری لائن کو، پوری آیت کو کیا کر دیا، ماضی کا صیغہ بنا دیا، ٹھیک ہے، کہ وہ تھے انکار کرتے اللہ کی آیتوں کا اور قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر حق کے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانی کا، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ تھے حد سے گزر جانے والے۔ یہ ان کی کس وجہ سے تھا کہ وہ حد سے گزر جانے کی وجہ سے ان کے اوپر یہ آیا کہ ان کو قیامت تک کے لیے ذلیل اور رسوا قرار دے دیا گیا، کہ ان کو ذلت اور مسکینی ان کے اوپر واجب کر دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جی آگے ہیں، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ، ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى اور بے دین ہوئے، اور عیسائی ہوئے، والصابئین اور بے دین ہوئے، من آمنا جو ایمان لایا اللہ پر، جو شخص بھی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، وَعَمِلَ صَالِحًا اور عمل کرے نیک، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، پس اس کے لیے ان سب کے لیے اجر ہے تمہارے رب کے پاس، ان کے رب کے پاس، عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ہی ان پر خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ یہ یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم پر اللہ کا کوئی خاص کرم ہے، ہم جو ہے نا، ہم یعنی اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، ہمیں ساری جنت کے واجب ہیں۔ اب دنیا میں اللہ نے ہمیں اتنا نوازا تو اوبیسلی ہمیں قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بہت نوازے گا، اور ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، کوئی عیسائی ہے یا کوئی بھی ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اپنے وقت پر دیکھیں نا عیسائی تھے اور ایمان صحیح لے کے آئے تو وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اب جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بات کر کے کہ عیسائی اور یہودی اور ان کی بات کر کے آگے فوراً کہہ دیا جو ایمان لائیں اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر، جو ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آئیں، آخرت کے دن پر ایمان لے کے آئیں، اور آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے اس بات کو بیان کر دیا گیا ہے کہ جو آخری نبی پر ایمان نہیں لائے گا اس کی کوئی فلاح نہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ نبی کو ماننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا اللہ کو ماننا ضروری ہے، اس کے علاوہ انسان کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ہمارا ایمان ہے، ہم اس آیت سے اس بات کو کوٹ نہیں کر سکتے کہ کافر بھی جنت میں جائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کافر ہوئے ہیں، یعنی پہلے تو جو عیسائی کے دور میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں عیسائی تھے، وہ جنت میں انہوں نے عیسائی ہو کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر عمل کیا، ان کی باتوں پر ان کو مانا، تو وہ جنت میں جائیں گے۔
اور جو یہودی تھے موسیٰ علیہ السلام کے آنے پر اور باقی نبیوں کے آنے کے اس دور پہ انہوں نے عمل کیا تو وہ جنت میں جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑے رکھا، موسیٰ علیہ السلام کو پکڑے رکھا یا کسی اور نبی کو پکڑے رکھا تو وہ فلاح نہیں پائے گا۔ اس لیے ہم سب پر واجب ہے جب اگر جنت حاصل کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ پر اور ان کے آخری نبی پر ایمان لانا لازمی ہے۔ جی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب پکڑا ہم نے وعدہ تم سے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا ہم نے تم پر طور پہاڑ کو۔ یہ ہوا تھا کہ ان کے اوپر نا ان کی اتنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو نا ان کے اوپر ایسے جھکا دیا تھا کہ بس گرنے ہی لگا، یعنی عذاب کی صورت میں ان کے اوپر یہ عذاب آنے لگا تھا کہ ان کے اوپر ایسے جھکا دیا تھا کہ بس گر گیا تو یہ ساری بستی تباہ ہو جاتی۔ تو انہوں نے گڑ گڑا کے اللہ سے توبہ کرنا شروع کر دی اور اتنے یعنی کہ وعدے کیے کہ اللہ اس دفعہ بچا لے، ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، ہم دوبارہ تیری یعنی کہ باتوں کو یعنی کہ وہ نہیں کریں گے، ڈینائی نہیں کریں گے، ہم تیری ہر بات کو مانیں گے۔ تو اللہ وہ یاد کروا رہے ہیں کہ جب تم نے وعدہ پکڑا، تم نے پختہ وعدہ ہم نے تم سے لیا، تم نے وعدہ کیا، ہم نے تمہارے وعدے کو قبول کر لیا، تم سے وعدہ لے لیا اور پھر تم سے طور پہاڑ کو اٹھا دیا، پھر تم بدل جاتے ہو۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو جو دی ہم نے تم کو قوت کے ساتھ، یعنی جو ہم نے دی ہے تمہیں دین دیا ہے، قرآن دیا ہے، اس کو قوت کے ساتھ پکڑو۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، مَا فِيهِ، جو اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ڈر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو اپنی ایک تو نعمتوں کو یاد کرو میری، اور اس کے اندر یہ جو قرآن میں نے بتا رہا ہوں اس میں کھول کھول کے تم لوگوں کی بھی باتیں بتا رہا ہوں، تو اس کو پڑھو اور اس کو سمجھو، اس سے نصیحت پکڑو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم تولیتم، پھر گئے تم، من بعد ذالک، بعد اس کے، یعنی کہ اپنا وعدہ تم نے کیا کہ ہم اب کچھ گناہ نہیں کریں گے، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا، تم پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو ضرور ہو جاتے تم خسارہ پانے والے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بات پہلے کی ہے کہ میں نے جو ہے تم پر ذلت اور مسکینی واجب کر دیا ہے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیلی کی بات ہو رہی ہے نا، تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، یعنی اللہ کا فضل ہے لیکن اللہ تعالیٰ پہلے کہہ چکے ہیں کہ میں نے تم پر ذلت اور مسکینی واجب کر دی۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہی نا کہ پہلے اللہ نے جس طرح بتایا کہ مہر لگا دی میں نے ان کے دلوں پر، اب وہ لوٹ نہیں سکتے، اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، لیکن پھر آگے آ کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یعنی کہ جو جتنا یعنی کہ سننا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے میں اتنا ویژن کھول دیتا ہوں، ایسے ہی ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر یعنی کہ ابھی اللہ کی ان کو کہا ہے کہ یہودی تم لوگ ذلیل ہو گئے، گمراہ، لیکن پھر بھی اللہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ لوٹ آؤ، اگر سانس چل رہے ہیں تو ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، میرا فضل ہے کہ تمہارے کانوں میں یہ باتیں پڑھ رہی ہیں، دین کی بات تمہارے کان میں پڑ رہی ہے، تو یہ میرا فضل ہے تم پر اور میری رحمت ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو تم لوگ سدا ایسے ہی رہتے اور جو ہے ایسے ہی جہنم کا ایندھن بنتے، اور یہ ہم سب کے لیے بھی ہے کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہم یہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں نہ ہوتا اور ہم اس کے اوپر عمل کر کے جو ہے جنت کو حاصل نہ کر پاتے۔ تو اسی طرح سے دیکھیں نا، جس طرح کبھی بھی ہم کوئی چیز خریدتے ہیں، موبائل خریدتے ہیں، کوئی گاڑی خریدتے ہیں یا کوئی بھی فریج خریدتے ہیں، تو اس کے ساتھ ایک بک ملتی ہے، اس کے اوپر ساری جو ہے نا ہدایات لکھی ہوتی ہیں، اس کو ایسے چلانا ہے، اس کو سٹارٹ ایسے کرنا ہے، پھر اس کے بعد ایسے ایسے اس کے اوپر کام کرتے جانا ہے۔ اگر جو شخص اس بک کو پڑھ کے صحیح سے یوز کرتا ہے نا تو اس کی لانگ ٹائم چلتی ہے وہ چیز، لیکن جو شخص بک کو ایسے ہی پکڑ کے سائڈ پہ کر دیتا ہے، اپنے مرضی سے جیسا مرضی چلاتا ہے، تو اس کو کیا ہے، اس کی چیز کو پتہ ہے، جب خراب بھی ہوتی ہے تو وہ باغے مکینک کے پاس جاتے ہیں، خود ان کو پتہ نہیں ہوتا ہم نے کس طرح سے اس کو ٹھیک کرنا ہے، حالانکہ وہ بک کے اندر سارا کچھ انہوں نے بتایا ہوتا ہے، ہر ہدایت جو ہے نا اس کے اندر دی ہوتی ہے۔ تو یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر پیدا کیا تو ہمارے ساتھ یہ بک بھیجی ہے، جو اس کو صحیح طرح سے پڑھ کے اس کے اوپر عمل کر کے چلے گا تو وہ اس کا یعنی کہ خود پتہ چل جائے گا کہ میرے اندر یہ پروڈکٹ خراب ہو رہا ہے تو میں نے اس کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، پھر اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے تم پر فضل کیا ہے، فضل اگر میرا نہ ہوتا تو تم اس بات کو پڑھ بھی نہ سکتے اور تم لوگ ضرور پھر خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اور تحقیق جانتے ہو تم ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے نافرمانی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے بارے میں، فقلنا پس کہا ہم نے لہم ان کے لیے، کونو ہو جاؤ تم سب، قردۃ خاسئین بندر ذلیل۔ اب یہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ نا یہ جو یہودی ہیں ان کے لیے نا جس طرح ہمارے لیے خاص دن ہے نا جمعے کا، کہ جمعے کا دن، اب اس میں خرید و فروخت سارا دن بند کرنے کا حکم نہیں ہے، لیکن کہا گیا قرآن پاک کے اندر ہی کہ خرید و فروخت بند کر دو جب جمعے کا ٹائم ہو جائے، تو اپنی دکانیں بند کر کے جمعے کی طرف دوڑو اور جمعہ پڑھنے جاؤ۔
تو یہ ہمارے لیے تو اب بڑی بلیسنگ کی بات ہے کہ چند گھنٹے ہمیں کہا ہے کہ اس ٹائم تم لوگوں نے خرید و فروخت نہیں کرنی. 4 گھنٹے بڑھیا 2 گھنٹے 3 کے پہلے نہاؤ دو اچھی طرح سے, اور 1 گھنٹہ 1.5 میں جمعہ ختم ہو جاتا ہے, ایسے ہی ہے. تو ان کے لیے ہفتے کا دن تھا, ان کے لیے بھی پہلے کوئی اور دن جو ہے نا کہا گیا تھا, آئی تھنک جمعے کا ہی کہا گیا تھا, تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے اس دن نہیں ہم نے کرنا, ہمارے لیے ہفتے کا چوز کریں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا, یہ بھی بات مان لی اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے تم کرو صحیح. جمعے ہفتے والے دن ان کے لیے یہ تھا, ان کی آزمائش تھی کہ پورا دن انہوں نے جو ہے نا کچھ کام نہیں کرنا, صرف عبادت کرنی ہے. سیٹرڈے کا پورا دن ان کے لیے تھا کہ انہوں نے صرف عبادت ہی کرنی ہے, کوئی ادھر ادھر کا کام نہیں کرنا, انہوں نے صرف کیا کرنا ہے, عبادت کرنی ہے. تو پھر یہ ہوا کہ ان کو جو ہے نا ان کا کاروبار تھا بڑا مچھلیاں پکڑنے کا نا, مچھلیاں بہت پکڑتے ہوتے تھے وہ, تو مچھلیاں پکڑتے کھاتے بھی تھے, اور دریائیں بہتی تھی تو مچھلیاں وہ بہت پکڑا کرتے تھے. تو نا ان کو یہ منع تھی, یعنی کہ تم لوگوں نے مچھلیاں بھی نہیں پکڑنی, کچھ بھی نہیں کرنا, بس عبادت کرنی ہے. تو ان کے اندر نا 3 گروہ تھے. ایک گروہ ایسا تھا کہ جو مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا, اور جو ہے مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا اور عبادتیں کرتا تھا, اور سب جو پکڑتے تھے نا ان کو بھی روکتا تھا, کہتا تھا کہ رک جاؤ نہ پکڑا کرو مچھلیاں. اور ایک گروہ ایسا تھا وہ کھلے عام مچھلیاں پکڑتا تھا, کھلے عام مچھلیاں پکڑ کے عبادت بھی نہ کرنی اور اپنے کاروبار فروخت میں بزی رہنا. اور ایک گروہ تھا وہ پکڑتا نہیں تھا مچھلیاں, خود نہیں پکڑتا تھا اور روکتا بھی نہیں تھا. یہ بھی نہیں کہتا تھا دوسروں کو جو پکڑتے ہیں کہ ان کو یعنی کہ رک جاؤ نہ کیا کرو, تو ان کو بھی کہتا تھا, جو روکتے تھے نا ان کو بھی کہتا تھا کہ تم لوگ ان کو کیوں روکتے ہو, ان کو کیا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا, اللہ تعالیٰ سے ان کو یعنی کہ خود خوف نہیں ہے تو تم کیوں خوف دلاتے ہو. کہتے نہیں ہم اپنا حق تو ادا کریں کہ ہم ان کو روکتے ہیں, ہم خود تو نہیں پکڑتے. تو اس دن کیا ان کی آزمائش کا یہ ہوا کہ نا اس دن مچھلیاں آتی بھی بہت زیادہ تھیں, آگے پیچھے مچھلیاں دریا میں اتنی آتی نہیں تھی. سیٹرڈے والے دن نا بہت زیادہ مچھلیاں آیا کرتی تھیں, تو ان کو بڑا لالچ ہوتا تھا. کچھ نے تو کیا کیا یعنی کہ انڈائریکٹ وہ طریقہ اپنایا کہ جو ہے نا نالی سی بنا کے نا, یعنی کہ سائڈ پہ کہہ لیں ایک بنا دی, کھدائی کر دی کہ وہ وہاں سے آٹومیٹک مچھلیاں گرتی جاتی. تو ایک طریقہ ہی ہے نا پکڑنے کا, یہ وہی کر لیا نا, ڈائریکٹلی پکڑ لو یا انڈائریکٹلی پکڑ لو. تو انہوں نے کھود کے نا وہ بنا دیا کہ خود ہی گرتی جائیں گی. اگلا دن جب سنڈے کا دن آتا تو اٹھا لیتے, یعنی ہفتے کا دن گزر جاتا تو وہ تو پکڑی گئی نا مچھلیاں, تو تم لوگوں نے پکڑی, وہ تو کام سارا کیا نا. تو جو ہے ان کے اوپر پھر ایسا ہوا کہ جب عذاب آیا نا اللہ تعالیٰ کا, انہوں نے اتنی نافرمانی کی, تو ان کے اوپر جب عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں کو بندر بنا دیا, بندر اور بندیاں. وہ کون سے گروہ, ایک جو روکتا خود نہیں کرتا تھا, خود مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا, خود کاروبار نہیں کرتا تھا اور روکتا بھی نہیں تھا, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ہی شامل کیا, جو مچھلیاں کھلے عام پکڑتے تھے اور کھلے عام خرید و فروخت کرتے تھے سیٹرڈے والے دن. تو ان دونوں گروہوں پر عذاب آیا, اور صرف وہ گروہ بچ گیا جو خود بھی نہیں پکڑتا تھا اور روکتا بھی تھا. اس لیے یہ بہت ضروری ہے, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صرف میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. دیکھیں تب تک ہم ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک دوسرا بھی ٹھیک. اب میرے پاس جو ہے نا بچیاں جو پڑھنے آتی ہیں شام کے ٹائم, تو وہ کہتی ہیں آپ ہی میں نا, آپ نے مجھے جو اسائنمنٹ دی ہوئی تھی نا پریزنٹیشن کرنے کے لیے, تو میں نا میری سسٹر نے پوچھی کہ مجھے بھی بتاؤ, میں بھی جو ہے نا کوئی مجھے 2-3 احادیث بتا دو تو میں اس کو بھی پریزنٹ کر لوں گی جا کے نا. تو پھر نا وہ کہتی کہ میں نے اس کو نہیں بتائی کہ مجھے, میں نے کہا نہیں میں نے تیار کیا, تم بھی تیار کر آتی تو میں تمہیں نہیں بتاؤں گی. تو کہتی میں نے بڑا اچھا تیار کیا ہوا تھا, بڑا پریپیئر کیا ہوا تھا. تو کہتی جب میں ڈائس پہ آئی تو مجھے بالکل بلینک ہو گئی. کہتی آپ ہی مجھے اسی وجہ سے نہیں آیا کہ میں جو ہے میں نے پھر مجھے وہاں سے فوراً یاد آیا کہ میں نے اس کو نہیں بتایا تھا, شاید میں بتا دیتی تو مجھے اچھا یعنی کہ میں پریزنٹ کر لیتی. تو یہ بات واقع میں ہے, ایکچوئل میں ہے. جب ہم علم کو بانٹتے ہیں اللہ اور دیتا ہے. کسی چیز کو بھی دیکھیں, کسی چیز کے اوپر بھی ہم یہ رکھ لیتے ہیں نا, ہم نے بانٹنا ہے. اب ہمیں وہی آپ وسلم نے کہا نا, تب تک تم دین والے نہیں ہو سکتے, تب تک تم دین میں مکمل اور اعلیٰ درجے پہ نہیں جا سکتے, جب تک تم وہ چیز اپنے مسلمان بھائی کو, بہن بھائی کو نہ دو جو تمہیں پسند ہے, جو اپنے لیے پسند کرتے ہو, یعنی وہ ان کو نہ دو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو اس لیے ہم نے بہترین یعنی کہ جو آپ کو اس گھر میں سب سے اچھی چیز لگتی ہے نا کہ مجھے یعنی کہ یہ چیز سب سے پسند ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیں. اس طرح سے ہمارا ایک وہ بھی بڑھتا ہے, اسٹیمنا بھی بڑھتا ہے, ایک برداشت کا بھی اور اس کا بھی. اب یہ اگر اس پہ آ جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر, تو ان کو نا اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت ٹیسٹ لیا. اللہ قرآن میں بھی کہتے ہیں ہم نے اس کی بڑی آزمائش کی, اور ہر آزمائش میں پاس اترے, پورا اترے. انہوں نے ہر آزمائش کو پورا کیا. تو جب ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قتل کرنے کا, ذبح کرنے کا حکم آیا کہ ان کو ذبح کر دیں, ان کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے جب دکھایا کہ ان کو ذبح کر دیں, تو کس طرح سے دیکھیں, اب ایکچوئل میں تو ذبح نہیں کروانا تھا,
اس پورے پروسیجر کے پیچھے کیا یعنی کہ ان کا ذہن کیا تیار کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے اتنی محبت کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ میرے سے بڑھ کے کسی سے محبت کریں. اس محبت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے یہ ٹیسٹ کرنا تھا کہ کہیں یہ تو نہیں کہ میرے حکم کے آگے تمہیں بیٹے کی محبت آڑے آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ محبت ختم کروانے کے لیے کہا کہ اپنا پورا دیکھیں نا عمل کر. انہوں نے تو ذبح کر دیا تھا, انہوں نے تو چھری چلا دی تھی, ان کی جو ضمیر پہ اور ان کے اوپر جو ان کی خواہشات کے اوپر چھری پھر گئی تھی. تو وہ اللہ تعالیٰ نے بس ایک ٹیسٹ لینا تھا. اتنا سخت امتحان آج ہمارے اوپر آئے, میں مان ہی نہیں سکتی ہم پورا کر لیں. ہم نہیں پورا کریں گے, اور یا کریں گے بھی تو سب سے نافرمان. نہیں, وہ بھی نہیں ہو پائے گا, نافرمان کو بھی نہیں ہو پاتا, ماں باپ نہیں. تو یہ میں کہتی ہوں بہت بڑا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ان پہ ٹیسٹ تھا, اور انہوں نے اس کو بھی پاس کیا. بہت جگر کی بات ہوتی ہے. تو یہی بات یہاں پہ آ رہی ہے کہ آپ نے جو ہے تب تک نہیں ہو سکتے کہ جب تک اپنی بہترین چیز یعنی کہ آپ نہیں دیتے. تو اس لیے علم میں کوئی چیز آپ کو اچھی پتہ ہے, آپ دوسروں کو دیں, بڑھے گی, یقین کریں بڑھے گی, اور آپ کو فائدہ بھی ایکچوئل میں تبھی ہوگا جب آپ اس کو بانٹیں گے. ٹھیک ہے, کوئی نہیں چھین سکتا آپ سے, کوئی چیز آپ کی ہے وہ آپ ہی کی رہے گی. آپ اگر دوسرے کو دیں گے تو بھلا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوں گے. ٹھیک ہے, اب آگے ہے ہاں یہ پھر ان کے اوپر بندر, اور کہتے ہیں کہ ایکچوئل میں یعنی کہ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یا تو وہ ذہنی طور پر ان کی حرکتیں بندروں جیسی ہو گئی تھی اور اس طرح سے وہ ہو گئے تھے. کچھ کہتے ہیں کہ ذہن بالکل ویسے کا ہی رہا تھا انسانوں جیسا, اور یعنی کہ بایولوجیکلی جو ہے وہ بندر اور بندریاں بن گئے. تو یہ زیادہ اتھینٹک مانی جاتی ہے کہ ذہن ان کے بالکل ٹھیک رہے تھے, اور وہ ذہن انسانوں کی طرح سوچتے تھے. لیکن اور یہ زیادہ سخت تکلیف ہے, بھی پتا ہو کہ ہمیں سزا ملی ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ اللہ ہمیں عذابوں سے بچائے. دیکھیں آج ہم وہی کام کر رہے ہیں, جمعے کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم جمعہ نہیں پڑھتے, ہماری دکانیں کھلی ہوتی ہیں. اب دیکھیں ان کے اوپر پورا دن کی آزمائش تھی, پورا دن کا تھا, تو ہمارے اوپر صرف کچھ گھنٹے ہیں. ہم 2 گھنٹے نہیں اٹھ سکتے جمعے کے لیے. سیدھا اللہ نے کیا, خرید و فروخت اپنی بند کر دو. تو یہ سیم اسی آیت کو وہاں پہ کوٹ کر لیں کہ جس طرح ان کو کہا تھا ہفتے کے دن آپ لوگوں نے کچھ نہیں کرنا, تو ہمیں بھی جمعے کے دن کہا گیا, جمعے کے صرف کچھ گھنٹے کہا گیا ہے ظہر کے ٹائم کہ آپ لوگوں نے خرید و فروخت نہیں کرنی, آپ لوگوں نے اپنے دکانیں سب کچھ بند کر دینا ہے. تو اگر ہم ایسا کریں گے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی تو ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اور ہم دیکھیں صرف بچے ہوئے ہیں تو عذاب سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے اللہ میرے امت کے اوپر جو ہے چہرے بگاڑنے والا اور اس طرح کا عذاب نہ لانا. تو یہ ان کی دعا کی وجہ سے ہم بچے ہیں, نہیں تو ہمارے اندر ہر وہ برائی ہے جو ہر انڈیویجول قوم میں ہوا کرتی تھی. یعنی الگ الگ کسی قوم میں جو برائی ہوتی تھی اور اس کے اوپر عذاب آتے تھے نا, وہ ساری چیزیں ہمارے اندر. اب قوم لوط کے اوپر جو عذاب ان کی قوم پہ آئے وہ ساری برائیاں ہمارے اندر آ چکی ہیں. یہ لیسبین اور گیز والے یہ جو چکر چل رہے ہیں نا, یہ اب تو ہماری اس نے بھی کہہ دیا ہے حکومت میں. آپ کو اگر لگ رہا ہے نا کہ آپ بایولوجیکلی تو گرل ہیں, لڑکی ہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ میں فزیکلی یعنی اندر سے میں جو ہے نا اسپرچولی میں ایک لڑکا ہوں, اور میں جا کے تو نادرا میں کہوں کہ بھائی مجھے لڑکے کا میرا ID کارڈ بنا دو, میں لڑکا ہوں, میں لڑکی نہیں ہوں, مجھے فیلنگ ہی لڑکی والی نہیں آتی, تو وہ ID کارڈ آپ کا بنا دیں گے. اتنا یعنی کہ ہماری حکومت نے اتنا یعنی کہ وہ کر دیا ہوا ہے. ہمارا پاکستان پتہ نہیں کہاں کو جا رہا ہے. تو ہمارے وہ بھی دیکھا تھا نا ایک وہ جو عالم برزخ کے نام سے ایک ڈرامہ شوٹ ہوا, اور یہ پاکستان کے اندر شوٹ ہو رہا ہے. پاکستان کے ایکٹرز اس کو جو ہے ایکٹر اور ایکٹریس جو ہیں اس کو شوٹ کر رہے ہیں. اور یہ بات کہ وہ یہاں پہ علماء کی وجہ سے, ان کے احتجاج کی وجہ سے بین کر دیا گیا ہمارے ملک میں, لیکن دوسرے ملک والے دیکھ رہے ہیں. تو ہم کیا ذریعہ بن رہے ہیں. ان کو اپرچونٹی انڈیا والوں نے دی تھی کہ بھئی, اور اس کے اندر کیا تھا عالم برزخ میں, یہ ساری یہی چیزیں بتا رہے ہیں. لڑکا لڑکی ایک ساتھ ہے, یعنی کہ لڑکے کے ساتھ یعنی کہ اپنی خواہشات کو کر رہے ہیں, اور جو ہے لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ. تو یہ اس طرح کی برائیاں آ چکی ہیں. ہم بہت فتنوں کے دور میں ہیں, اور ہر انڈیویجول قوم پہ جو وہی بات کے عذاب آئے تھے, ہر برائی وہ ہمارے اندر موجود ہے. اور ہم یہ کسی بھول میں نہ رہیں کہ ہمارے ابھی قیامت آنے میں بہت سال پڑے ہیں یا بہت یعنی کہ زندگی پڑی ہے. یہ بالکل ایسا نہیں ہے. ہم بالکل فتنوں کے دور کے اندر آ چکے ہیں, اور کتنی قیامت کی نشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں وہ پوری ہو چکی ہیں. اب یہ نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا کہ میرے اور قیامت کے دوران یعنی کہ اس میں اتنا سا فاصلہ ہے, ایسے ہی کیا تھا کہ تھوڑا سا فاصلہ ہے, تو وہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں جو ہے نا ٹائم سپیڈ سے چلتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا نا کن,
यानी कि कुन कहता है तो काम हो जाता है, वो यहाँ पे आते आते स्लो होता जाता है। अब स्पीड की मैटर कर रही है, सिर्फ स्पीड का वो है, बाकी अल्लाह ताला के यहाँ काम, अल्लाह ताला के यहाँ ये बहुत करीब है, अल्लाह उसको करीब देखते हैं। हम इंसान होने की वजह से हमारे अंदर यहाँ पे स्पीड जो है उसका टाइम यानी कि पीरियड जो है वो स्लो कर दिया गया है। अब जिस तरह से एक कीड़ी है वो कुछ साल जीती है, अगर लेट्स सपोज अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो साल जी ले या 2 साल जी ले तो उसके लिए होगा मैं बड़ी ज़िंदगी जी, ऐसे ही है ना, उसको लगेगा मैंने अब ये सबसे बड़ी उम्र की कीड़ी है, ऐसे ही है, क्योंकि वो छोटी है। और अब हम इंसानों के लिए 2 साल कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे साथ लिए 70-80 साल बहुत है। तो पहले दौर में जो है, पहले जब लोग हुआ करते थे तो उनके लिए 900 साल 9000 साल कुछ भी नहीं था, हज़ारों साल जीना कुछ भी नहीं था। तो इसलिए ये जो है टाइम, ये सिर्फ स्पीड का वो है, वरना तो क़यामत हमारे सर पर खड़ी है। तो अल्लाह ताला हमें क़यामत वाले आखिरी दौर में पैदा ना करे, उससे यानी कि सॉरी तब तक लेकर ना जाए, उससे पहले हमें अपने पास बुला ले, क्योंकि वो बदतरीन लोगों पर क़यामत आनी है। बदतरीन जो लोग होंगे इस टाइम अल्लाह ताला अपने नेकोकारों को उठा लेंगे, अपने नेकोकारों को उठा के तो जो है जो सबसे बुरे सिर्फ बुरे लोग रह जाएंगे, तो वो जो है तब यानी कि क़यामत आएगी, तब उनके ऊपर यानी कि दी एंड हो जाएगा सबका। जी आगे सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।